अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जुमला नाज़रीन सामिईन, हमारा दर्स हदीस का सिलसिला है। मिशकात शरीफ से किताबुल जनाइज़ के मुख्तलिफ अबवाब हैं। तो अभी जो बाब शुरू होने वाला है, बाब गुस्ल मय्यत व तकफीनिही व तजहीज़िही। गुस्ल मय्यत के अहकाम के बारे में बताया जाएगा, तकफीन मय्यत के अहकाम के बारे में बताया जाएगा और तदफीन मय्यत के अहकाम बताए जाएंगे कि गुस्ल कैसे देना है और गुस्ल वाजिब है, सुन्नत है, फर्ज है, सबब गुस्ल क्या है, गुस्ल देने का तरीका क्या है, फिर कफन की अहकाम बयान किए जाएंगे। जैसे जैसे अहदीस आएगी तो अहकाम भी हम बयान करते जाएंगे। ये मुलाली शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमत फरमाते हैं, बाबो दर बयान गुस्ल मय्यत व दर कफन दर अवुर्दन वै। कहते हैं ये जो बाब शुरू हो रहा है, इसमें गुस्ल मय्यत का बयान होगा, उनके हकाम होंगे, और दर कफन दर अवुर्दन यानी कफन देना, कफन में दाखिल करने के अहकाम बयान किए जाएंगे। कहते हैं बिदा के गुस्ल मय्यत फर्ज ब इजमा। कहते हैं इस सिलसिले में और भी अकवाल मौजूद हैं। बाज इसको फर्ज किफाया कहते हैं, सुन्नत किफाया कहते हैं, सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। गुस्ल मय्यत जो है, शेख फरमाते हैं बिदा के गुस्ल मय्यत फर्जस ब इजमा वनीज इजमा अस्त बर आंक के ईजाब गुस्ल बजहते अदाए हक मय्यतस्त व अजीजहत फर्ज किफाया शुद के दर अदाए हक व फ़िअल बाद काफी अस्त। इन्होंने फर्ज किफाया की तारीफ भी कर दी है कि इस पर इजमा है कि गुस्ल मय्यत जो है हक मुस्लिम है। ये हमारे ऊपर वाजिब है कि हम अपने मुसलमान भाई का हक अदा करें। हम अपने मुसलमान भाई का जो हक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्त हुकूक़न, 6-5 या मुख्तलिफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औकमाकाल अल्फाज इरशाद फरमाए। तो मय्यत को गुस्ल देना यह भी हक मुस्लिम है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर यह हक रखता है कि वो मय्यत को गुस्ल दे। वाजीजत फर्ज किफाया शुद्ध, कहते हैं इसी वजह से फर्ज किफाया हुआ कि दर अदाए हक व फ़िअल बाद काफी अस्त। फर्ज किफाया का हुक्म यह होता है, अगर उस हक को सारे छोड़ देंगे तो सारे गुनाहगार होंगे। हक मुस्लिम, एहतराम मुस्लिम, हक अदाए मुस्लिम हम पर वाजिब है। सारे मुसलमान एक मुसलमान मय्यत को गुस्ल नहीं देंगे, उसके कफन दफन का एहतमाम नहीं करेंगे, तो गोया के सारे गुनाहगार होंगे। अगर कुछ मिल करके उसके जो है वो तकफीन का एहतमाम करते हैं, तदफीन का एहतमाम करते हैं और उसके गुस्ल मय्यत का एहतमाम करते हैं, तो बाकी लोग जो है वो कम से कम गुनाहगार नहीं होंगे। ये किताब बुखारी शरीफ की शरह उम्दतुल कारी है। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी अलैहि रहमत फरमाते हैं, हादा बाबु फी बयान हुक्म गुस्ल मय्यत इला आखिरी व हादिही तर्जमतु मुश्तमिलतुन अला उमूरिन। कहते हैं कि तर्जमतुल बाब से 2-4 मसले साबित हो रहे हैं, वो सुन लीजिए। गुस्ल मय्यत हल व फर्जुन औ वाजिबुन औ सुन्नत। फ़क़ाल असहाबुना हुवा वाजिबुन अलल अहयाइ बिस्सुन्नति व इजमाइल उम्मति।
کہتے ہیں کہ غسل میت جو ہے زندوں پر سنت سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اجماع امت سے بھی اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ سنت سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ للمسلم علی المسلم ست حقوق، اور ان میں سے یہ بھی ہے اذا مات ان یغسلہ، جب وہ انتقال کر جائے اس کو غسل دینا، یہ بھی حق مسلم ہے، یہ احترام مسلم ہے، اور یہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے یا سنت مؤکدہ ہے، یہ حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ واجمعت الامت علی ھذا فی شرح الوجیز الغسل والتکفین والصلاۃ فرض علی الکفایۃ بالاجماع۔ غسل میت، تکفین میت، صلاۃ جنازہ علی المیت فرض علی الکفایہ بالاجماع۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے مختلف سنت مؤکدہ بھی کہا ہے، کیونکہ وہ قوت وجوب میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب مسلمان مرد یا عورت، بچہ دنیا سے چلا جائے تو جیسے جیسے اس کے حکام ہوں گے ویسے ویسے اس کے ساتھ ہمارا حق لازم ہوگا، ہم وہ ادا کرنا۔ سنت مؤکدہ بھی ہو سکتا ہے اور واجب بھی ہو سکتا ہے اور فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں، اور یہ شیخ صاحب نے بھی لکھا ہے، در سبب وجوب اختلاف کرداند در سبب وجوب یہ غسل میت کا سبب کیا ہے؟ میت کو جو غسل دیا جاتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اکثر برانند کہ غسل میت نہ از جہت نجاست است کہ حلول می کند بموت، بل از جہت حدث است کہ زیرا کہ موت سبب استرخاء مفاصل و زوال عقل است، زیرا کہ انسان نجس نمی گردد از جہت کرامت وے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا سبب جو ہوتا ہے اکثر کے نزدیک یہ غسل میت کا سبب رجس نہیں ہے، اور غسل میت کا سبب جو ہے وہ حدث ہے، یعنی بے وضوگی ہے۔ دلیل دیتے ہیں نہ از جہت نجاست حلول می کند بموت، کیونکہ یہ تو بات پکی ہے کہ بندہ مرنے سے نجس نہیں بن جاتا، حدث واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ موت سبب استرخاء مفاصل و زوال عقل است۔ تو کہتے ہیں جہاں استرخاء مفاصل کا سبب پایا جائے گا، زوال عقل کا سبب پایا جائے گا، وہ جہت حدث ہوتی ہے، جہت نجاست نہیں ہوتی۔ دوسری دلیل دیتے ہیں زیرا کہ انسان نجس نمی گردد، انسان نجس ہے ہی نہیں، از جہت کرامت وے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بطور احترام مسلم، بطور انسانیت، مسلمان جو ہے اور انسان جو ہے کرامت کی وجہ سے اس کو نجس نہیں کہتے، تو حدث ہوگا تو سبب غسل میت جو ہے وہ حدث ہے جو ہے، اور رجس اور نجس نہیں ہے۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں الثانی فی ان اصل وجوب غسل المیت ما رواہ عبداللہ بن احمد فی المسند، وان آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم غسلته الملائکۃ وکفنوه وحنطوه وحفروا له والحدوا وصلوا علیہ ثم دخلوا قبره فوضعوا فيه ووضعوا عليه لبن ثم خرجوا من قبره ثم حسوا عليه التراب ثم قال يا ابن آدم هذا سبيلكم، رواہ البیہقی۔ اس معنی میں انہوں نے کہا کہ غسل میت کا
جو وجوب ہے اس کی اصل کیا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا چھوڑ چکے، ان کا وصال شریف ہوا، فرشتوں نے غسل دیا، فرشتوں نے کفن دیا، فرشتوں نے جو ہے وہ خوشبو لگائی، فرشتوں نے ان کے لیے حفروا والحدوا کہ ایک گڑھا کھودا، لحد بنائی، وصلوا علیہ اور اس پر جو ہے نماز جنازہ پڑھی، پھر انہوں نے اس کو قبر میں داخل کیا اور اس کو جو ہے رکھا قبر کے اندر، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی کی لبنا جو ہے وہ اینٹیں جو ہے وہ رکھی، پھر وہ قبر سے نکلے، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی، ثم قال یا ابن آدم، پھر آپ نے فرشتوں نے اعلان کیا، اے لوگو، اے اولاد آدم، اے بنی آدم، نوع بنی آدم یاد رکھو، یہ تمہارے مرنے کے بعد کفن، دفن اور اس کے نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، بتایا ہے، یہی اس کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فی سبب وجوب غسل المیت، غسل میت کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ بعد یہ کہتے ہیں والحدث، وہ حدث ہوتا ہے، فإن الموت سبب لاسترخاء مفاصلہ، یہ بات جو ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما چکے ہیں کہ از جہت حدثت، زیرا کہ موت سبب استرخاء مفاصل و زوال عقلست، زیرا کہ انسان نجس نمی گردد از جہت کرامت وے۔ تو بہرحال یہ بات یاد رکھیے گا کہ غسل میت کا جو سبب ہے وہ حدث ہے، بے وضگی ہے، اور سبب موت جو ہے وہ زوال عقل کا باعث ہے، استرخاء مفاصل کا باعث ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو احادیث کا ابھی سلسلہ شروع ہوگا اس میں یہ تین باتیں بیان کی جائیں گی کہ غسل میت طریقہ کار کیا ہوگا، اور پھر جو ہے وجوب سبب غسل جو ہے وہ حق مسلم ہے، احترام مسلم ہے، اور تیسری صورت جو ہے وہ وجوب غسل کا سبب جو ہے وہ حدث ہے یا نجس ہے۔ دو قول ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ انسان نجس ہو جاتا ہے، رجس ہو جاتا ہے، اور شیخ صاحب نے اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ یہ استرخاء مفاصل زوال عقل کا جو باعث ہوتا ہے وہ حدث ہوتا ہے، رجس نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں فرمایا، یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ ان الآدمی لا ینجس بالموت کرامۃ لہ، آدمی جو ہے وہ موت سے ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، یہ اس کی عزت ہے، اس کی کرامت ہے۔ دوسرا جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان المسلم لا ینجس حیا ولا میتا، حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مسلمان وہ زندہ ہو یا مردہ نجس نہیں ہوتا، حدث ہو سکتا ہے، رجس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آج جس حدیث کو ہم نے شروع کرنا ہے وہ اگلے 3 فصلوں میں اس کو بیان کیا جائے گا، پھر احکام بیان کیے جائیں گے۔ آج جو ہے نا ہم نے تجہیز، تکفین اور تدفین، اس کے انشاءاللہ العزیز مختلف دروس میں احکام بیان کریں گے، احکام بتائیں گے۔ آپ جملہ سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے ان دروس کو خود سنیں اور شیئر کریں، اور ان کو جو ہے دوسرے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالی محبوب کے صدقے سے ہمارے درس کو قبول فرمائے۔